अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद अहमद आरिफ सब साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब आपका। आज से 86 बरस कबल बर सग़ीर के मुसलमानों ने अलहदा वतन का ख्वाब देखा था, और उस ख्वाब की तामील व तकमील के लिए जो अहद किया गया था वो आज ही के दिन लाहौर के मीनार पाकिस्तान पे, उस वक्त मोमेंटो पार्क था, इकबाल पार्क हुआ, और फिर मीनार पाकिस्तान आज भी वहाँ पे मौजूद है। उस यादगार की सूरत में 23 मार्च 1940 को बर सग़ीर के मुसलमानों ने अलहदा वतन की बुनियाद रखी थी। 86 बरस बीत चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान वजूद में आया, ना सिर्फ वजूद में आया बल्कि आज भी दुनिया के नक्शे पर मौजूद है और ता क़यामत मौजूद रहेगा। ये 86 बरस का जो सफ़र है नस्ल दर नस्ल, उस वक्त की नस्ल की आंखों में क्या ख्वाब थे जिसको उन्होंने हासिल किया, उसके बाद आने वाली नस्लों ने इस वतन को कहाँ तक वो लेकर गए, कितनी तरक्की दी, या उसके बाद की जो नस्लें हैं उनकी आंखों में क्या ख्वाब हैं, वो इस पाकिस्तान के लिए क्या सोचते हैं, क्या देखते हैं। आज के प्रोग्राम में इस पर बात करेंगे। आज यौम तजदीद अहद वफ़ा है। दूसरी जानिब जो सबसे अहम डेवलपमेंट है, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने 48 घंटे का जो अल्टीमेटम दिया था कि ईरान की जो तवानाई की तनसीबात हैं उन पे वो अटैक नहीं करेगा। 24 घंटे बाद ही यू टर्न लेना पड़ा डोनाल्ड ट्रंप को, और फिर उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ये बयान जारी किया कि अब 5 दिन का वक्त है। 5 दिन के लिए उन्होंने अमेरिका के महकमे जंग को हिदायत दे दी हैं कि वो ईरान की जो तवानाई की तनसीबात हैं उस पर अटैक नहीं करेंगे। अब से कुछ देर पहले अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मीडिया से गुफ्तगू की है, और इस गुफ्तगू में उन्होंने कहा है कि पिछले 2 दिन से एक मुज़ाकराती अमल जारी है, और जिसमें जो स्टीव विटकॉफ हैं वो शरीक हैं, और एक और भी ओहदेदार जो अमेरिका की तरफ से शरीक हैं। ईरान डील चाहता है। साथ ही साथ डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि इंतहाई काबिल एहतराम ईरान के जो लीडर हैं, आला शख्सियत हैं, उनके साथ गुफ्तगू हुई है। दूसरी जानिब ईरान की तरफ से इस मुज़ाकराती अमल की तरदीद की गई है, और ईरान का ये कहना है कि स्टॉक एक्सचेंज और ऑयल की बढ़ती हुई कीमतें, स्टॉक एक्सचेंज में मंदी, इस वजह से डोनाल्ड ट्रंप ये बयानात जारी कर रहे हैं। किसी किस्म का ना कोई अमेरिका से रब्ता है, ना कोई मुज़ाकराती अमल है। बहरहाल मिस्र की तरफ से, तुर्किया की तरफ से और पाकिस्तान की तरफ से भी ये ज़राए से बात सामने आई है कि ये अमल शुरू हुआ है, और इस अमल में इन ममालिक का किरदार है। अलग-अलग मुलाकातें हुई हैं अमरीकी वज़ीर ख़ारजा और जो सेक्रेटरी हैं विटकॉफ, उनके बीच में। ये बहरहाल अगर ये सिलसिला बढ़ता है तो ये इम्पॉर्टेंट है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की यकतरफ़ा तौर पे अल्टीमेटम बढ़ाना, और क्या ये राह हमवार हो रही है यकतरफ़ा जंगबंदी की। अमेरिका इस वक्त दुनिया के सामने, यूरोप का भी प्रेशर है, चीन और रूस ने भी स्टेटमेंट जारी की है, अमेरिका को बाज रहने का कहा है, ख़बरदार किया है, सफारती हल की जानिब जाने का कहा है। अमेरिका की पोजीशन इस वक्त इंतहाई कमज़ोर दिखाई दे रही है, और क्या ये मामला रुकेगा? 5 दिन में क्या डील हो जाएगी? डील होगी तो ईरान अपने कौन कौन से मुतालबात मनवा सकेगा? अमरीकी, यूरोप का मीडिया, दानिश्वर ये खुलेआम कह रहे हैं, लिख रहे हैं कि अमेरिका ईरान में रिजीम चेंज करने में नाकाम रहा है। इन तमाम मामलात में हम बात करेंगे। अब नए हुर्मुज़ पे अगर बारूदी सुलह दी जाती है ईरान की तरफ से, तो फिर ये जो मैरीन ट्रांसपोर्टेशन है इसका क्या बनेगा? समंदर कब तक जो है वो नाकारा हो जाएगा? ये तमाम मामलात हैं। इरशाद साहब, आज 23 मार्च है, यौम पाकिस्तान है। एक तो ज़रा इस पर रोशनी डालिए, ये 86 जो बरस का सफ़र है ये कैसा रहा, नस्ल दर नस्ल कैसा रहा, और दूसरा फिर ये अमेरिका वाले मामलात पे भी हम बात करेंगे। हमें मुनीर अकरम साहब भी ज्वाइन करेंगे, अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब रहे हैं, उनसे भी हम गुफ्तगू करेंगे। जी इरशाद साहब। वैसे अब ये जो 86 बरस का सफ़र है, देखें 23 मार्च 1940 में हमने करारदाद पाकिस्तान मंजूर की। 23 को वो टेबल हुई यानी पेश की गई, और 25 को वो मंजूर की गई। इजलास वो चल रहा था, तो ये हमने मंजिल का तयन किया। और दुनिया की तारीख़ में ऐसा बहुत कम हुआ है कि आपने सिर्फ़ 10 साल के मुख्तसर अरसे में जिस मंजिल का तयन किया, एक नया मुल्क बनाने का, वो 10 साल में आपने एक गोली चलाए बग़ैर हासिल कर लिया हो। कहीं नहीं हुआ। बड़ी कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं, बड़ी लड़ाइयाँ लड़नी पड़ती हैं, गोलियाँ चलती हैं, शहादतें होती हैं, गिरफ्तारियाँ होती हैं। यहाँ ऐसा कुछ नहीं हुआ। एक कानून
आइन की लड़ाई लड़ी गई, दलाइल से मुल्क हासिल किया गया। उसमें जद्दोजहद थी, पीछे जो अवाम खड़े थे, मुसलमान अवाम बरे सग़ीर के, वो ताकत थी दलील के पीछे भी, कि अंग्रेज़ को ये मालूम था और हिंदू को, और ये दोनों ख़िलाफ़ थी, अक्सरियत हिंदू की थी, हुकूमत अंग्रेज़ की थी, दोनों ख़िलाफ़ थे पाकिस्तान के, लेकिन दोनों को दलील के सामने झुकना पड़ा। तो इसका मतलब ये है कि आपके पास अगर कौम कोई मुत्तहद हो और दलील आपके पास मजबूत हो और लीडरशिप जो है ना बिकने वाली ना झुकने वाली हो, तो आप अपना मकसद एक गोली चलाए बग़ैर भी, गोली खाए बग़ैर भी हासिल कर सकते हैं, और हमने हासिल किया। फिर हमने कुछ महाज़ों पर हमारी अचीवमेंट्स नहीं हैं। मिसाल के तौर पर हम एक मुत्तफ़िक़ा आइन बना के मुल्क को चलाने में नाकाम हुए, बहुत मुद्दत लगी उसको, बड़ी 25 साल के बाद, मुल्क तुड़वाने के बाद ये काम हम कर सके, और बहुत सारी चीज़ें हुई। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि एक हिंदुस्तान जैसे अज़ली दुश्मन मुल्क के मुकाबले में, जिसके पास वसाइल भी थे, जिसके पास ताकत भी थी, रकबा भी था, आबादी भी थी, वसाइल भी थे, उसके मुकाबले में हमारा वजूद बरकरार रखना आज के दिन तक, और पिछले साल उसको जिस तरह हमने शिकस्त दी है, ये इस बात का सबूत है कि ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बहुत ज़रखेज़ है साकी। तो हमने कामयाबियाँ हासिल की हैं, अपने वजूद का दिफा किया है, और एक एटमी कुव्वत बने हैं जी। लीबिया ने ये कोशिश की, इराक ने ये कोशिश की, ईरान ने ये कोशिश की, उनके पास हमसे ज़्यादा वसाइल थे, लेकिन ये कामयाबी हासिल तो हमने की है। तो ये हमारी कामयाबी है, ये हमारी कामरानी है। बाकी सियासी इस्तेहकाम का मामला है, मुआशी कामयाबियाँ भी हैं, भी नाकामी भी है। आज भी हम अगर जिस तरह हमारे वज़ीर आज़म साहब फरमाया करते हैं कि कशकोल लेकर जाना पड़ता है, तो ये हमारी नाकामी है, ये मद्दोजहद और मझधार का सिलसिला चल रहा है। लेकिन बहरहाल कामयाबियों का दायरा वसी है और पलड़ा भारी है जी, और यही कायद-ए-आज़म और इकबाल की तालीमात पर असर करने, अमल करने का नतीजा भी है, और जो नाकामी हैं वो भी उस रास्ते से हटने का जी जो है हमें खमियाजा भी भुगतना। बिल्कुल ठीक। मुनीर अकरम साहब, आप इस ज़मीन में कुछ कहना चाहें तो ज़रूर आप इरशाद कीजिएगा। ये जो 86 बरस का सफ़र है पाकिस्तान का, लेकिन इम्पॉर्टेंट जो हम आपसे जानना चाह रहे हैं कि 48 घंटे का अल्टीमेटम था प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से, 24 घंटे बाद नया ऐलान किया कि 5 दिन की मज़ीद मोहलत दे रहे हैं। मना कर दिया महकमा जंग को जो अमेरिका का है कि मज़ीद हमले नहीं करने, जो उनकी जौहरी तवानाई की तनसीबात है ईरान की। क्या वाक़तन जो स्टॉक मार्केट का क्रैश करना है, तेल की कीमतों का बेकाबू होना है, ये एलिमेंट है, या जो सफारती सियासी अखलाकी दबाव बिलखुसूस यूरोप की तरफ से अमेरिका पे आ चुका है, गल्फ़ की तरफ से आ रहा है, उसका अमल दखल है, या अमेरिका बेबस हो चुका है कि उसकी हिकमत अमली नाकाम हुई है? जी, इसमें मेरे ख़्याल में ये सब चीज़ें, ये सब वजूहात हैं इन फैसलों में। पर पहली चीज़ जो देखनी है कि जो इन्होंने धमकी दी थी कि हम ईरान का एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद कर देंगे, वो धमकी थी ईरान को रोकने के लिए, और जिसमें अब वो जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को उसने बंद कर दिया है, पूरे तेल का तिजारत सब बंद हो गई है, और इस वजह से दाम वगैरह बढ़ रहे हैं। तो इसलिए उन्होंने ये धमकी दी थी। उसके जवाब में फिर जो ईरान ने कहा कि जी मैंने इसके बदले में आपकी सब जितनी भी ऑयल फैसिलिटीज़ हैं गल्फ़ में, उन पे मैंने हमला करना है, और ये सब तेल का जो प्रोडक्शन है उसको बंद कर दूंगा। तो मेरे ख्याल में वो तो बहुत बड़ा नुकसान होता सब पूरी खलीज में और पूरी दुनिया की इकोनॉमिक मार्केट। तो इस वजह से ये हिचकाएँ हैं, जो रुक गई हैं, इस वजह से वो रुके हैं। अब सिफारती महाज पे ठीक है, मेरे ख्याल में कुछ मुज़ाकरात जारी हैं, पर ये मुज़ाकरात अब कामयाब होते हैं ये देखने की ज़रूरत है। इसमें यही है कि अमेरिका ने अपनी जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो हासिल नहीं कर सका,
جو اسرائیل نے اس کو ورگلایا تھا کہ رجیم چینج ہو جائے گی، آپ صرف جو لیڈرشپ کو ختم کریں اور ایران میں ایک رجیم چینج آ جائے گی، وہ نہیں ہو سکی، وہ بالکل غلط فیصلہ تھا۔ تو اس وجہ سے اب امریکہ ڈھونڈ رہا ہے، اب ٹرمپ صاحب بھی ڈھونڈ رہے ہیں کہ کوئی طریقہ نکلے پہ اس میں عزت سے نکل آئیں۔ اب اگر مذاکرات کی میز پر بیٹھتے ہیں، آپ اپنے صفاتی تجربے، طویل صفاتی تجربے کی بنیاد پر کیا دیکھتے ہیں کہ ٹرمپ اور اسرائیل ایران سے کیا منوانے کی پوزیشن میں ہوں گے، اور ایران کس پوزیشن پہ ہوگا کہ وہ اپنے جو موقف ہے اس کا یورینیم کی افزودگی کے حوالے سے، میزائل رجیم کے حوالے سے اور دوسرے جو معاملات ہیں، اس میں ایران کون سی چیزیں جو ہے اس پر کمپرومائز کرے گا یا نہیں، ایران کا موقف ہی مانا جائے گا کیونکہ اس نے اپنی اسٹرینتھ شو کر دی ہے؟ جی میرے خیال میں جو پہلے مرحلے پر کوئی معاہدہ نہیں ہو سکے گا ان چیزوں پر۔ پہلے مرحلے پہ تو یہی ہوگا کہ ایک سیز فائر ہو جائے گا کہ امریکہ کہے گا میں اپنے جو حملے ہیں وہ روک دیتا ہوں، اسرائیل کو میں رکوا دیتا ہوں، اور ایران کی طرف سے یہ ان کی کوشش ہوگی کہ ایران بھی رک جائے، جو ان کے حملے ہیں خلیج میں اسرائیل پر اور باقی جگہوں پر ان کو روک جائے۔ اور جو اس میں سب میں اہم بات جس کے اوپر مذاکرات فوکس کریں گے وہ یہ ہے کہ وہ اسٹریٹ آف ہرمز کو ایران کھولنے دے گا یا نہیں دے گا، اور اگر کھولنے دے گا تو کس کے لیے کھولے گا اور کس کے لیے بند رکھے گا، یہ سب میں بڑا مسئلہ ہوگا۔ یہ جب ایک دفعہ سیز فائر ہو جائے گا اس کے بعد میں مذاکرات جاری رہیں گے، اور پھر دیکھنا ہوگا کہ کوئی معاہدہ ہو سکتا ہے ایران کے نیوکلیئر پروگرام پر، یا اس کی جو سینکشنز لفٹنگ کے اوپر جو اس کی ڈیمانڈز ہیں وہ مان سکتے ہیں، وہ کس طرح کا معاہدہ نکلے گا وہ بعد کی بات ہوگی۔ پہلے میرے خیال میں سیز فائر پہ فوکس ہوگا۔ یہ میر اکرم صاحب، آبنائے ہرمز کی بندش جو ہے وہ اتنا بڑا کارڈ ہے ایران کے پاس کہ اس کی بنیاد پر وہ اپنی بات منوا سکے، کم از کم سینکشن ختم کرا سکے، یا یورینیم افزودگی کے حوالے سے جو اس کا موقف ہے کہ جی ہم NPT کے سگنیٹری ہیں اور ہمیں حق حاصل ہے پرامن مقاصد کے لیے۔ اور ایک بات اور بھی ایران کی طرف سے کی جا رہی ہے کہ ہم ٹیکس لگا سکتے ہیں آبنائے ہرمز سے گزرنے والے جہاز پر، اور اس کی مثال دے رہے ہیں سوئز کینال کی کہ جب وہ اس بندش ہوئی تھی تو اس کے بعد پھر مصر نے ٹیکس لگایا تھا۔ تو کیا وہ ایران اس قابل ہے کہ کچھ چیزیں منوا سکے امریکہ سے، دنیا سے؟ اسٹریٹ آف ہرمز ہی اس کے پاس ایک کارڈ رہے گا نا اب؟ جی ضرور وہ کارڈ ہے ایران کے پاس، اسٹریٹ آف ہرمز کو کنٹرول کرنے کا کارڈ ہے، پر اس نے یہ دیکھنا ہوگا کہ اس کارڈ کو کتنے لیول پر وہ اس کارڈ کو کھیل سکتا، کیونکہ اگر اس نے بند کر دیا سب تیل کی تجارت اگر بند کر دی امریکہ کے لیے اور جو خلیج کے بڑے آئل ایکسپورٹرز ہیں ان کے لیے، تو پھر ان کے پاس بھی کوئی چارہ نہیں رہے گا ایکسپٹ ایسکلیشن۔ تو پھر یہ بھی خدشہ ہو سکتا ہے کہ وہ ایسکلیٹ کریں اور کوئی لینڈ انویژن کی کوشش کریں، کیونکہ انہوں نے ہرمز کو تو کھولنا ہے، کیونکہ ان کی بالکل اکانومیز بیٹھ جائیں گی اگر وہ تیل کی تجارت بند ہو جاتی ہے۔ تو یہ کارڈ جو ہے یہ ایران کو کھیلنا ہوگا، پر طریقے سے کھیلنا ہوگا، کیونکہ ایک حد کے بعد میں وہ ڈیسپریشن دوسری طرف سے آ جائے گی اور وہ ایسکلیٹ کر جائیں گے۔
اچھا یہ بتائیے منیر صاحب کہ ابھی یہ جو ڈیولپمنٹس ہیں پچھلے 1-2 گھنٹے کی، ڈونلڈ ٹرمپ کا الٹیمیٹم بڑھا دینا، کیا یہ مذاکرات کے نتیجے میں ایران کے مطالبات ہو سکتے ہیں کہ آپ یک طرفہ طور پہ یہ اسٹیٹمنٹ دیں؟ اور یہ بھی کیا امکانات ہیں کہ مذاکرات اگر مثبت طور آگے بڑھ رہے ہیں تو یک طرفہ جنگ بندی کا اعلان بھی ڈونلڈ ٹرمپ ہی کر دیں؟ جی ہو سکتا ہے. دیکھیں سفارتکاری میں کچھ چیزیں کھلی ہوتی ہیں، کچھ چیزیں دبی ہوتی ہیں. میرے خیال میں یہ جو اعلان کیا ہے یہ ایک طرفہ اعلان ہوگا، پر ان کو کسی نہ کسی نے تو کچھ دلاسے دیے ہوں گے کہ آپ یہ الٹیمیٹم اٹھا دیں، کیونکہ اس کے امکان بہت برے ہوں گے. آپ حملہ کریں گے ان کے انرجی انفراسٹرکچر پہ، تو پھر باقی جو خلیج کا جو انرجی انفراسٹرکچر اس پہ وہ بدلہ لیں گے اور یہ پورا بربادی ہو جائے گی، کیونکہ تجارت جو تیل کی پروڈکشن ہے وہ بند ہو سکتی ہے. دنیا کے لیے بہت اہم امکان ہوگا اس کا. تو میرے خیال میں یہ سب ملک جو ہیں، سعودی عرب ہوگا، مصر ہوگا، ترکی، پاکستان، یہ سب نے امریکہ سے کہا ہوگا کہ یہ آپ نہ کریں، یہ آپ الٹیمیٹم آپ اٹھا دیں، اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ کچھ نہ کچھ مذاکرات میں کس طریقے سے کچھ سیز فائر کی طرف رخ پہنچے. تو میرے خیال میں اب سفارتکاری کی لیول کتنی ہے، کتنی اگریمنٹ ہوئی ہے، وہ ظاہر نہیں ہے، پر کچھ نہ کچھ ضروری جاری ہوگا. اور جس وجہ سے ٹرمپ صاحب نے یہ اعلان کیا ہے، پر ایران نے اپنی ٹانگ اوپر رکھی ہے اور انہوں نے کہا کہ جی ہم نے کچھ نہیں مانا ہے اس وقت. اچھا یہ فرمائیں کہ اس جنگ میں کوشش یہ تھی اسرائیل کی، امریکہ کی، کہ ایران کو تنہا کر دیا جائے، اور خاص طور پر خلیجی ممالک پر جو حملے ہوئے جواباً حملے ہوں اور یہ آپس میں لڑیں، لیکن خلیجی ممالک نے خاص طور پر سعودی عرب نے بہت ہی دانش مندی سے وہ جوابی وار نہ کر کے، یہ خواہش تو پوری امریکہ کی بھی نہیں کی اور اسرائیل کی بھی نہیں. اس کے مقابلے میں ٹرمپ کو یورپ کی طرف سے وہ مدد نہیں ملی، وہ تعاون نہیں ملا جس کی وہ توقع کر رہا تھا، خاص طور پر جو اس کے پرانے اتحادی تھے. آپ سمجھتے ہیں کہ اس جنگ نے ایران کو تنہا کیا ہے یا اسرائیل اور امریکہ کو تنہا کیا ہے، اپنے اتحادیوں سے دور کیا ہے؟ یہ دیکھیں تنہائی کی تو اور بات ہوتی، تنہائی کی امپلیکیشن دیکھنی ہوتی ہیں کہ امپیکٹ کیا ہے، تنہائی ہو یا نہ ہو، اس کی امپلیکیشن کیا. امپلیکیشنز کو اگر دیکھیں تو امریکہ اور اسرائیل کی جو یہ جنگ تھی اس کے لیے کوئی سپورٹ نہیں ملا دنیا سے، نہ ان کی الائنس سے ملا ہے، نہ ان کے جو دوسرے ممالک ہیں ان سے کوئی یعنی کہ سپورٹ یا جسٹیفیکیشن نہیں ملی ہے. صرف دھونس سے یہ چل رہا ہے. اب یہ دیکھنا ہے کہ اب کیونکہ امکان ان کے لیے بہت برے ہوئے ہیں، ان کی جو آبجیکٹیوز ہیں وہ نہیں حاصل ہو سکی، الائنس سے سپورٹ نہیں ملا، جو ایک ورلڈ اکانومی ہے اس کے اوپر امپیکٹ بڑھتا جا رہا ہے دن بدن. تو اس وجہ سے ان کو واپس سوچنا پڑا ہے، اور اب وہ سوچ رہے ہیں کہ کس طرح سے اس جنگ کو روکیں اور کس طرح سے نکالیں اپنے آپ کو یہاں سے عزت کے ساتھ. اب وہ عزت کی بات رہ گئی ہے، وہ یہ ڈھونڈنا، کوئی طریقہ ڈھونڈنا ہے کہ جی ٹرمپ صاحب کی جو عزت ہے وہ بچ جائے اور یہ جنگ ہے جو رک جائے. صحیح ہے. ایران، روس اور چین کو آپ نے کہاں کھڑے دیکھا؟ یہ دیکھیں روس کے لیے تو میرے خیال میں یہ ایک جیت ون ون ہے. جنگ جاری رہتی ہے تو اس کی تیل کی قیمت اوپر جاتی ہے، ان کی ریونیو بڑھ جاتی ہے. جتنے میسائل یہاں امریکہ کی طرف سے پھینکے جاتے ہیں وہ میسائل یوکرین کو نہیں جائیں گے. تو روس کے لیے تو یہ بہت پازیٹیو رزلٹ نکلا ہے اس جنگ کا. جہاں تک کہ چین ہے وہ بھی سمجھتا ہے
کہ اگر امریکہ پھنسا ہوا ہے مڈل ایسٹ میں تو اس کی توجہ جو پیسیفک اور انڈو پیسیفک جسے کہتے ہیں وہاں سے توجہ ہٹ گئی ہے، تو ان کے لیے بھی ٹھیک ہے۔ تو اس جنگ کا امکان امریکہ کے لیے تو بالکل نیٹ نیگیٹو رہا ہے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ منیر صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ ارشاد صاحب، دو بڑے امپورٹنٹ پہلو ہیں۔ آبنۂ ہرمز کی بات ہو رہی ہے، ایران نے جو اگلی دھمکی دی ہے کہ وہ آبنۂ ہرمز میں بارودی سرنگیں بچھا دے گا۔ اب خیر یہ بھی تاریخ کا ایک پہلا واقعہ شاید ہونا ہے کہ سمندر میں بارودی سرنگیں بچھا دی جائیں گی، یا اس سے پہلے بھی اگر ہوا ہو وہ عین ممکن ہے، لیکن بنیادی طور پہ یہ جو قضیہ اگر یہ پھیل گیا تو پھر اس کو سمیٹا کیسے جائے گا؟ دیکھیں عباس صاحب، یہ جو اب ہم 24 دن ہو گیا جنگ کو، ہمیں تجزیہ کرنا ہوگا اور کرنا چاہیے کہ اس 24 دن کے عرصے میں کیا ایسا ہوا جس کی وجہ سے ٹرمپ جیسا شخص جو ہے وہ اپنا الٹیمیٹم واپس لینے پر مجبور ہوا۔ الٹیمیٹم اس نے یہ دیا تھا کہ 48 گھنٹوں میں آپ نے اگر آبنائے ہرمز نہ کھولی، اس کو اوپن نہ کیا تو میں آپ کے تمام توانائی کے ذرائع تباہ کر دوں گا۔ اور اس نے ایک بحری بیڑا پہلے بھیجا ہوا تھا، پھر دوسرا بھیجا ہوا تھا، پھر اس سے کہا، اپنا برطانیہ سے کہا، برطانیہ نے بھیج دیا اور جہاز آ گئے اور پتہ چلا کہ جناب بس تیاری مکمل ہے اور کسی وقت بھی ہو سکتا ہے۔ اور B-2 اور B-52 اور B-3 اسٹیلتھ ٹیکنالوجی والا جہاز، ٹیکنالوجی والا F-35 اور پتہ نہیں کیا کچھ دنیا کو دکھایا۔ اب ایران نے کیا کیا؟ ایران نے کہا کہ اگر یہ حملہ ہوا تو ہم 3 اقدامات کریں گے۔ نمبر 1، یہ آبنائے ہرمز مکمل بند کر دیں گے، کسی کو نہیں گزرنے دیں گے، اور اس میں ہم بارودی سرنگیں بچھا دیں گے جو ہم نے ابھی تک نہیں بچھائی، اگرچہ شک ہے کہ بھی کچھ علاقوں میں اس نے بچھا دی ہیں۔ دوسرا اس نے کہا کہ کوئی انرجی کا ذخیرہ اور کوئی انرجی کا ایسا اس علاقے میں وہ نہیں ہوگا جس کو ہم نشانہ نہ کریں، نشانہ نہ کریں۔ کریں۔ بلکہ ان کے نائب وزیر خارجہ نے کہا کہ بھائی جو لوگ بیٹھے ہیں امریکہ کے اتحادی ہیں وہ اپنے موبائل فون بھی چارج کر لیں، کیونکہ پھر بجلی نہیں ہوگی تو چارج کیسے کریں گے۔ پانی کا ذخیرہ بھی جمع کر لیں، کیونکہ وہ بھی پھر پانی جب بجلی نہیں ہوگی تو پانی کہاں سے ہوگا، اور ممکن ہے اس ذخیرے پر بھی۔ اور اس کے بعد طویل عرصے کے لیے اندھیروں کی عادت بھی ڈال لیں۔ تیسرا اس نے یہ کہا کہ ایک تو اسٹیٹ آف ہرمز ہم بند کریں گے، دوسرا انرجی کے ذرائع پر حملہ کریں گے، اور تیسرے یہ ہوگا کہ پھر جہاں جہاں جو سرمایہ کار اس علاقے میں موجود ہے اور جس نے کسی امریکی کمپنی میں انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے وہ بھی محفوظ نہیں ہوگا۔ یہ سارا کچھ ہوا ہے ہفتے اور اتوار جی کے عرصے میں۔ پیر کو جب سٹاک مارکیٹ کھلی ہے تو پتہ چلا کہ جاپان کی مارکیٹ بھی گئی، یعنی ایشیا کی مارکیٹ بھی گئی، یورپ کی مارکیٹ بھی گئی، امریکہ کی مارکیٹ بھی گئی، اربوں ڈالر جو ہیں وہ چلے گئے، اور پٹرول کی قیمتیں جو ہیں، تیل کی قیمتیں جو ہیں، خام آئل جو ہے وہ 112 تک چلا گیا۔ خام آئل اگر 112 پہ تو آپ اندازہ کریں کہ ریفائن کاسٹ، ٹرانسپورٹیشن کاسٹ کہاں تک معاملہ پہنچے گا۔ تو پھر ٹرمپ کو ہاں 1-2 واقعات اور بھی یہ تو ہوا نا جو دھمکی کا جواب دیا گیا۔ دوسرا جو کام ہوا وہ اسرائیل پر جو حملے ہوئے اور جس برے طریقے سے ان کا ڈیفنس سسٹم فلاپ ہوا کہ وہ جا رہے ہیں، ان کے وہ خیبر شکن میزائل جا رہے ہیں اور سیدھے وہ گر رہے ہیں، تل ابیب میں گر رہے ہیں، کلسٹر بم گر رہے ہیں، کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ پھر ڈیمونا پہ 2 حملے ہوئے، دونوں کامیاب ہوئے۔ ایک مشکوک جگہ ہے ڈیمونا۔ اچھا
اسرائیل نے کیا کیا ہوا تھا؟ اسرائیل نے ایک دھوکہ یا سمجھ لیجئے یا ایک کنفیوژن سرپرائز وہ یہ ہے کہ ابھی تک دنیا میں یہ بحث ہے کہ جی اس کے پاس ایٹمی ہتھیار ہیں، سسپینس ہے یہ ایک نہیں ہیں، ایک بلف۔ ایران نے یہ کیا کہ اس سائٹ کو نشانہ بنایا، تو اس سے دو مقاصد حاصل کیے اس نے۔ ایک تو یہ کیا کہ جی کوئی چیز جو ہے ناقابل رسائی نہیں ہے، آپ کا محفوظ ترین جگہ تو یہ ہے نا، لیں جی یہاں بھی ہم نے گرا دیا میزائل۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اب بتائیں کہ آپ کے پاس ہے یا نہیں ہے، کیونکہ اسرائیل نے یہ کہا تھا، اسرائیلی جو اخبارات میڈیا کہہ رہا تھا کہ جی اسرائیل ایٹمی حملہ بھی کر سکتا ہے، تو انہوں نے کہا آپ کر کے دکھائیں۔ اس کا ایک پہلو اور بھی تو ہے نا ارشاد صاحب، اب تو ایران بھی یہ کلیم کر سکتا ہے، جس طرح امریکہ نے اور اسرائیل نے فردوں پہ اٹیک کیا تھا کہ ہم نے ان کی صلاحیت ختم کر دی ہے، تو ایران بھی کلیم کر سکتا ہے اگر یہ ڈیمونا میں تھا تو ختم کر دیا۔ اب تو بات یہ ہے کہ ایک تو بار بار جو حملے ہوئے اور جو کچھ کہتے ہیں نا، ٹرمپ نے یہ کہا کہ ہم نے اس کی ساری قیادت ختم کر دی ہے، مذاکرات کس سے ہوں؟ آج وہ کہہ رہے ہیں میرے مذاکرات قابل احترام جب قیادت وہاں کوئی ہے نہیں، کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم آپ نے ختم کر دیا ہے، تو آپ کا جہاز گر رہا ہے، F-15 بھی، F-16 بھی، F-35 بھی ہٹ ہو رہا ہے۔ چلو آپ کہتے ہیں نہیں گرا، لیکن ہٹ تو ہوا ہے نا۔ اور یہ وہ ہے ٹیکنالوجی جس پر آپ کو فخر ہے، جو آپ کا مان ہے، اس پر جب آپ یہ کر لیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم بھی ان کا موجود ہے، ان کا ریڈار بھی موجود ہے، ان کو حملہ کرنے کی صلاحیت بھی موجود ہے۔ دوسرا یہ ہوا کہ اسرائیل کا ڈیفنس سسٹم آپ نے ایران نے ایک اور معاملہ یورپ کے جزیرے پہ اٹیک کرنا، اور ہاں وہ جو ہے وہ بھی ابھی تک ابہام ہے، کنفیوژن ہے، ایران تردید کر رہا ہے، لیکن اگر وہ حملہ ہوا ہے 4000 کلومیٹر جو ہے فاصلے کا میزائل اس کے پاس ہے، تو پتہ نہیں اور کیا ہے۔ تو یہ وہ سارے معاملات ہیں میرے خیال جس کے بعد ٹرمپ اس راستے پر آیا ہے اور اس مقام پر آج کھڑا ہوا ہے۔ لیکن جو میں نے سوال بھی کیا تھا کہ کریڈیبلٹی کا یہ عالم ہے کہ ٹرمپ اعلان کرتے ہیں $2 ٹریلین اضافہ ہوتا ہے، مارکیٹ اوپر جاتی ہے، اور ایران کے وزیر سے پہلے ایک ذرائع سے خبر چلتی ہے کہ نہیں جی کوئی مذاکرات نہیں، جب وہ ہوتی ہے تو $3 ٹریلین جو ہے نکال لیا جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے ایران کی کریڈیبلٹی، ایرانی لیڈرشپ کی سیکنڈ کلاس تھرڈ کلاس جو لیڈرشپ ہے، اس کی کریڈیبلٹی ٹرمپ سے زیادہ ہے، امریکہ سے زیادہ ہے۔ آج ارشاد صاحب پرائم منسٹر شہباز شریف کا مسعود کیان جو ایرانی صدر ہیں ان سے رابطہ بھی ہوا ہے، نوروز کی مبارکباد دی ہے، عید کی مبارکباد دی ہے، اور خطے کے ممالک کے بیچ جو اس وقت معاملات ہیں ان کو بھی ذرا سلجھانے پہ بات ہوئی، اس پر بھی بات کریں گے۔ ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان تحریک انصاف سے علی محمد خان صاحب نے، بہت شکریہ علی صاحب آپ کے وقت کا۔ علی صاحب ایک تو ظاہر ہے عید مبارک بھی، لیکن آج 23 مارچ ہے، 86 برس پہلے ایک قرارداد پیش کی گئی تھی، پھر اس قرارداد کی روشنی میں ایک ملک بھی حاصل کیا گیا، اور الحمدللہ یہ ملک آج بھی قائم ہے، قائم رہے گا۔ آپ کے کیا تاثرات و جذبات ہیں 23 مارچ کی مناسبت سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ آپ کو پورے پاکستان کو میری طرف سے عید مبارک۔ آج 23 مارچ 2026 ہے، اور جس طرح آپ نے فرمایا کہ 86 سال یا جتنے بھی سال ہو گئے، آج ہی کے دن لاہور میں قرارداد لاہور پاس ہوئی، اور اتفاق سے آج میں اس جگہ بیٹھا ہوں، یہ میرا آبائی گھر ہے ہاتھیان مردان میں، اور یہی تحریک پاکستان میں جس جگہ میں بیٹھا ہوں ایگزیکٹلی اسی جگہ لیاقت علی خان شہید اور سردار عبدالرب نشتر تحریک پاکستان میں آئے تھے، اور میرے دادا مسلم لیگ کے ورکر تھے، اس زمانے کے آل انڈیا مسلم لیگر تھے، اور یہی تحریک پاکستان کے سلسلے میں مردان میں ایکٹیویٹیز ہوئیں، اور یہاں سے قافلے آج کے دن کے گئے، اور کئی دن پہلے پہنچے تھے لاہور، اور وہاں انہوں نے پڑاؤ ڈالا، اور آج ہی کے دن قرارداد لاہور پاس ہوئی، جس کو پھر بعد میں قرارداد پاکستان کا نام دیا گیا۔ اور آج ہی کے دن ہم اپنے بچوں کو یہ کہتے ہیں کہ آج ہی کے دن ہمارے بزرگوں نے قائد اعظم کے ساتھ کھڑے ہو کے اس بات کا عہد کیا تھا کہ ہم انشاءاللہ ایک ایسی آزاد مملکت قائم کریں گے، اسلامی ملک قائم کریں گے جہاں انصاف ہوگا، جہاں اسلام کا بول بالا ہوگا۔ اور یہ بھی میں اپنے پاکستان کی آنے والے نسلوں کو بتا دوں کہ صرف قرارداد پاکستان پاس نہیں ہوئی، بلکہ اس دن قائد اعظم کی رہنمائی میں مسلمانان ہند نے فلسطین کے ساتھ بھی قرارداد پاس کی، جیسی کہ
جو مسلمان ہند ہیں، جو عالم اسلام ہے، ہم اپنے فلسطینی بھائیوں کے ساتھ ہیں. میں اس بات پہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ باوجود بہت سی کمزوریوں کے جو بھی ہمارے ملک میں ہیں، کم از کم پاکستان، ہم فخر سے کہہ سکتے ہیں بطور پاکستانی کہ ہمارا پاسپورٹ جو ہے اس سے آپ اسرائیل کو نہیں جا سکتا. پاکستان نے بطور ریاست اسرائیل کو کبھی تسلیم نہیں کیا. آج بھی پاکستان بننے کے اتنے سال بعد بھی ریاست پاکستان، حکومت پاکستان، پاکستان کے عوام یا کسی بھی جماعت سے ہمارا تعلق ہو، کچھ نکات میں ایک ہیں، ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایک ہیں. ہم فلسطین کے ایشو پہ اپنے فلسطینی بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں. جو قائد اعظم کا ویژن تھا، پیچھے تصویر لگی ہے کہ ہم اسرائیل کو کبھی تسلیم نہیں کریں گے. ایک سوال البتہ آج 23 مارچ کے دن اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے، کسی اور سے نہیں. جو قائد اعظم محمد علی جناح اور ارشاد عارف صاحب، ان کی سٹڈی ہوگی اس پہ، جو ڈاکٹر ریاض علی شاہ صاحب نے کوٹ کیا، جو کرنل الہی بخش صاحب نے، جو معالج تھے، ذاتی معالج تھے قائد اعظم کے، جو ریاض علی شاہ صاحب کی ڈائریز میں جس کا ذکر آیا اور جس کا ذکر ڈاکٹر اسرار صاحب نے کیا. آج میں نے اپنے ٹویٹر پروفائل پہ وہ چھوٹی سی کلپ شیئر کی ہے جس میں قائد اعظم نے یہ بات کی تھی کہ قائد اعظم نے کوٹ انکوٹ اپنے آخری دنوں میں یہ بات کی زندگی کے کہ میری روح کو بڑی تسکین پہنچتی ہے. ان کے الفاظ ہے، کم و بیشی اللہ معاف کرے، کہ جب مجھے یہ احساس ہوتا ہے کہ پاکستان بن گیا ہے. اور قائد اعظم نے یہ بھی فرمایا تھا کہ یہ کام ہم اکیلے نہیں کر سکتے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کے فیض سے یہ ملک ہمیں نصیب ہوا. اور پھر انہوں نے آگے یہ کہا کہ ہم نے اس ملک میں خلافت راشدہ کا نظام قائم کرنا ہے تاکہ ہمیں اللہ تعالیٰ زمین کی بادشاہت نصیب کرے. تو کیا ہم نے اس کی طرف کوئی قدم بڑھایا؟ قائد اعظم کے ویژن کے مطابق کہ پاکستان میں خلافت راشدہ کے نظام کی جدید ترین اسلامی طرز کی مملکت بنے، اس کے لیے ہمیں تگ و دو کرنی چاہیے. آپس کی رنجیں، اختلافات، رنجشیں ہوں گی، لیکن کم از کم قائد اعظم پہ تو ہم سب ایک ہیں نا. جس مقصد کے لیے مسلمانان ہند نے یہ ملک بنایا تھا، اس پہ تو ہم سب ایک ہیں. تو اس مقصد کے لیے کم از کم ہم کچھ بنیادی نکات پہ ہم اتفاق رائے پیدا کر لیں کہ ہم نے ملک کو کیسے چلانا ہے قائد اعظم کے ویژن کے مطابق. یہ تو آپ درست فرما رہے ہیں، بلکہ قائد اعظم نے تو یہ کہا تھا کہ اسلام، یہ پاکستان ایک خطہ زمین نہیں ہے بلکہ اسلام کی تجربہ گاہ ہوگی، اور ہم دنیا کو یہاں اسلام کے اصولوں کے مطابق ایک حکمرانی کا نظام قائم کر کے ہم دنیا کو یہ بتائیں گے. ان کے الفاظ ہیں قائد اعظم کے کہ ہم دنیا کو بتائیں گے کہ اسلام کے ازلی اور ابدی قوانین آج بھی قابل عمل ہیں اور آج بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات دنیا کی رہنمائی کر سکتے ہیں. تو اس مقصد سے تو ہم کافی حد تک ہٹ گئے. یہ افسوسناک بات ہے، درست ہے، لیکن بہرحال جو اچیومنٹس ہیں ہماری وہ بھی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. یہ فرمائیں، اب سیاست پہ آ جاتے ہیں کہ آپ کو گلہ تھا آپ کی جماعت کو کہ جی عمران خان صاحب کی ملاقاتیں بند ہیں، بچوں کا رابطہ نہیں کرایا جاتا. حکومت یہ کہتی تھی کہ جب یہ ملاقاتیں ہوتی ہیں، کوئی رابطے ہوتے ہیں تو پھر کوئی ایسی بیان بازی ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ ملاقاتیں بند کرنی پڑتی ہیں. تو عید کے دن ان کے بچوں، دونوں بچوں سے ٹیلی فونک رابطہ کرایا گیا. اس رابطے کا نتیجہ یہ ہوا کہ قاسم خان نے بھی ایک ایکس پر میسج جاری کر دیا اور عمران خان کے ٹویٹر ہینڈل سے بھی ایک بیان جاری کر دیا گیا پاکستان کی عدلیہ کے خلاف. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مناسب تھا؟ اور پھر کیا حکومت جسٹیفائڈ نہیں ہے کہ وہ ملاقاتیں نہ کروائے اور رابطے نہ کروائے؟ ایک تو میں علاقے میں ہوں، تو آج صبح میں نے نیوز میں دیکھا، کیونکہ یہاں ذرا خبریں اس طرح سے تو آپ انفارم نہیں ہوتے، لیکن میں نے وہ سوشل میڈیا پہ دیکھا کہ خان صاحب کو یہ لوگ پھر کل رات شاید لے کے آئے ہیں، ان کی ٹریٹمنٹ کی ہے. تو میں حیران ہوں کہ کیا امر مانے ہے اس حکومت کو کہ وہ پراپرلی عمران خان کے ذاتی معالجین کو ساتھ لے لیں تاکہ جو شک و شبہ ہے وہ ختم ہو، اور ان کے فیملی ممبر. اور میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صرف ایک خاندانی یا فیملی آدمی نہیں، وہ ایک بہت بڑی جماعت کے لیڈر ہیں، سابق وزیر اعظم ہیں، لاکھوں کروڑوں ان کے ووٹر سپورٹر اس ملک میں اور پوری دنیا میں. تو ان کا بھی حق ہے ہم جیسے سیاسی لوگوں کا کہ ہمیں ہمارے ایک جماعت سے کوئی ذمہ دار شخص، چاہے وہ چیئرمین ہے، جنرل سیکرٹری ہے جماعت کا، جو بھی ہے، اس کو بھی عمران خان تک رسائی. تو اگر آج رات آپ نے جو گزری ہوئی رات ہے ٹریٹمنٹ کی، تو کیوں آپ نے فیملی ممبرز کو کیا انفارم کیا
کہ آپ نے ڈاکٹرز کو اس پہ فیملی ممبرز کا ورژن کیا ہے علی محمد خان صاحب؟ ابھی تک تو شاید اس پہ کوئی جواب نہیں آیا، ان کی ہمشیرہ جو ہیں ان کا بھی اور بچوں کا بھی، تو کیا اس دیکھیں میں تو وہ بات کروں گا نا اپنا بھائی صاحب کے جو سپریم کورٹ میں اور ہائی کورٹ میں ہمارے وکلاء نے اور پارلیمنٹ ہاؤس کے بعد پریس کانفرنس میں نے سب سے پہلے آپ کے اس بھائی علی نے یہ بات کی تھی جب عمران خان کی بیماری کا پتہ لگا تو پارلیمنٹ ہاؤس میں اس پہ بات کرنا چاہتا تھا، ان لوگوں نے مجھے بولنے نہیں دیا، ہم نے 12 کی پریس ٹاک کی اور پہلی بار میں نے یہ ڈیمانڈ کی کہ عمران خان کو ہسپتال شفٹ کریں، تب فیملی ممبر یا پارٹی کی طرف سے بھی ڈیمانڈ نہیں آئی تھی۔ اس کے بعد پارٹی کا موقف آیا، فیملی ممبرز کا موقف آیا، سپریم کورٹ میں ہم نے پٹیشن کی، ہائی کورٹ میں پٹیشن کی اور ایک ہی ڈیمانڈ کی کہ عمران خان صاحب کو ایک ہسپتال میں آپ جو پراپر ایک پرائیویٹ انڈیپینڈنٹ ہسپتال ہے ادھر آپ شفٹ کریں، شفا جو ہے، اور ان کی فیملی ڈاکٹرز کو کم از کم خان صاحب تک رسائی دیں تاکہ کچھ نہ کچھ شبہ نہ رہے۔ اگر حکومت کے اپنے دل میں کوئی میل نہیں ہے اور کوئی چیز وہ چھپا نہیں رہے تو میرے خیال ہے حکومت کو تو سوٹ کرتا ہے کہ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی ٹریٹمنٹ ٹھیک ہے۔ اس کے لیے علی محمد خان صاحب ایک پورا ایپیسوڈ چلا، حکومت نے اپوزیشن لیڈر کو بھی بلایا، چیئرمین پی ٹی آئی کو بھی بلایا، ڈاکٹر سے ملاقات بھی کروائی، محسن نقوی صاحب نے پھر ایک پریس کانفرنس بھی کی کہ کس طرح ساری سچویشن کو جو علیمہ خانم صاحبہ ہیں انہوں نے ڈیفیوز کیا۔ حکومت نے تو اپنی کوششوں کی بات کی ہے، لیکن ہمارا جو بنیادی سوال ہے، گزشتہ رات ان کو لایا گیا، تب سے لے کے اب تک فیملی کی طرف سے وہ ریئیکشن نہیں آیا جو ماضی میں آتا تھا جس طرح کا، تو کیا اس سے مراد یہ لی جائے کہ اعتماد میں لیا گیا ہے خاندان کو، جس کے باعث خاندان جو ہے وہ پر اطمینان ہے؟ دیکھیں وہ فیملی ممبرز ہیں، وہ اپنی بات کر لیں گے، میں تو ایک پولیٹیکل جماعت کے رکن کے طور پر یہ بات کر رہا ہوں کہ ایک سابق وزیر اعظم کو اگر آپ ہسپتال لے کے آ رہے ہیں تو کیا امر مانے ہے کہ اس جماعت کے ذمہ دار لوگوں کو، ان کے فیملی ممبرز اور خاص کر ان کے فیملی ڈاکٹرز کو ساتھ لے لیں تاکہ آپ کے جو، میری تو دعا ہے نا کہ جو حکومت کی رپورٹ ہے جو کہتی ہے کہ خان صاحب کی بینائی بہت حد تک ٹھیک ہو گئی ہے، اللہ کرے یہ ٹھیک ہو۔ اچھا آپ کی یہ رپورٹ پہ ہمیں یقین نہیں ہے تو یقین کیسے آئے گا؟ یقین ہی کی صورت میں آئے گا کہ ان کے جو فیملی ڈاکٹرز جو نان پولیٹیکل لوگ ہیں ان کو ان تک رسائی دیں۔ باقی جہاں تک آپ نے وہ دوسری بات کی ہے اس پہ بھی بات ضروری ہے، جو آپ نے ان کی برخوردار کی بات کی ہے کہ انہوں نے ایک ٹویٹ کی ہے، ایک تو یہ اچھی بات ہے کہ عید پہ کم از کم چلو خان صاحب کی اپنے بیٹوں سے بات کرا دی گئی ہے، میں اس بات کو اپریشیٹ کرتا ہوں، لیکن اگر عمران خان صاحب نے کوئی بات کی ہے، ان کو گلہ ہے، شکوہ ہے، ان کو ریزرویشن ہے پاکستان کی عدلیہ پہ، تو کیا یہ کوئی غلط بات ہے کہ تو ڈیمانڈ کرے کہ عدلیہ آزاد ہونی چاہیے، عدلیہ کو آزاد فیصلے کرنے چاہیے؟ کیا عدلیہ جو ہے وہ یہ فیصلہ نہیں کر سکتی، اپنے ایک فیصلے پہ امپلیمنٹ نہیں کرا سکتی ہماری عدلیہ؟ نہیں، ہمارا جو کویسچن تھا علی محمد خان صاحب، اصل میں بات یہ ہے کہ یہ جو بات چیت کرائی گئی ہے یہ بھی ایک عدلیہ کے فیصلے کی روشنی میں کرائی گئی ہے۔ عدالت نے حکم دیا، اس پر عمل درآمد ہوا، اس سے پہلے عدالت نے حکم دیا، ڈاکٹروں کا ان کا معائنہ کرایا گیا، عین ممکن تھا کہ اگر بیان بازی نہ ہوتی، اس کو معاملے کو بگاڑنا جاتا تو ان کو ہسپتال بھی منتقل کر دیا جاتا۔ تو سوال تو یہی ہے نا کہ جب اس طرح کی بیان بازی ہوگی تو اس کے نتیجے میں پھر جو سہولت حکومت دینا بھی چاہتی ہے اور جو عدالت آپ کو سہولت فراہم کرنا چاہتی ہے اسی پر تنقید ہوگی تو پھر یہ معاملہ خراب ہوگا، ٹھیک تو نہیں ہوگا۔ دو ایسپیکٹس آپ کے سوال کے ہیں، پہلے کا یہ جواب ہے کہ اگر عدالت کی طرف سے ایسی کوئی آپشن تھی کہ عمران خان تک رسائی دی جائے اور چیئرمین تحریک انصاف کو آپشن تھی ہمارے کسی آدمی کو، تو جاننا چاہیے، چاہے کوئی کچھ بھی کہے۔ میں تو ایک 313 دفعہ کسی بھی پروگرام میں یہ بات کر چکا ہوں کہ اگر حکومت کی طرف سے آپشن تھی تو گور صاحب کو جانا چاہیے، کسی کو آنسریبل نہیں ہے، اس میں عمران خان کو آنسریبل ہیں جنہوں نے چیئرمین بنایا ہے، تو ان کی ذمہ داری تھی کہ وہ جا کے عمران خان سے ملتے۔ اگر کوئی فیملی ممبر یا کسی شخص نے کہا کہ نہ جائیں، وہ ان کا اپنا اوپینین ہو سکتا ہے، میں گور کی جگہ ہوتا میں جاتا، میں سمپل بات کر رہا ہوں، میری کنسرن عمران خان ہے، پاکستان ہے، باقی لوگ جائیں اپنا کام کریں۔ جی ٹھیک، سمپل سی بات ہے کہ حکومت کی طرف سے آفر تھی، مجھے نہیں پتا تھی کہ نہیں تھی، لیکن اگر تھی اس کو اویل کرنا چاہیے تھا، عمران خان تک جاتے، ان سے ملتے، ان کی خیر خرید دریافت کرتے، 12 کا کانفرنس کرتے۔ ہم پولیٹیکل جماعت ہیں، ہم نے اپنی لیڈر سے ہمیں رسائی چاہیے، فیملی ممبرز کو بھی رسائی چاہیے، لیکن ہمیں بھی رسائی چاہیے۔ جی ٹھیک ٹھیک، بالکل ٹھیک ہے، بہت ہم فکر مند ہیں بطور پولیٹیکل ورکر۔ اور دوسرا جو آپ کہہ رہے ہیں عدالت کا، تو میں صرف یہ کہوں گا کہ عدالت نے تو یہ بھی حکم دیا ہے کہ فیملی ممبرز اور ڈاکٹرز یا وکلاء ملیں، کیا اس پہ عمل ہو رہا ہے؟ ایک ایس ایچ او ہائی کورٹ کے آرڈر پہ عمل نہیں کر رہا، اس پہ عدالتیں فیصلہ کیوں نہیں دیتی، چینڈ کیوں نہیں لیتی؟ جی ٹھیک ہے، علی محمد خان صاحب آپ کے وقت کا
ارشاد صاحب آپ کا شکریہ. آج کے پروگرام سے اتنا ہی, اجازت دیجیے.